بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے محترم قائدین، السلام علیکم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، نعرے بھٹو. یہ بھٹو. آج ہم پھر گری خدا بخش میں تجدید وفا کرنے آئے ہیں. ہم ان سے طاقت لینے آئے ہیں. ہمارے دلوں میں غم ہے، ہمارے آنکھیں پرنم ہیں، مگر ہمارا حوصلہ بلند ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سبق ہمیں یاد ہے. جبر کے مقابلے میں صبر کا سبق، ظلم کے مقابلے میں جرت کا سبق، یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کا سبق، عوام سے محبت کا سبق، عوام کی خدمت کا سبق، شہادت کا سبق، صداقت کا سبق. تاریخ کا فیصلہ حسین کے حق میں ہے اور رہے گا. تاریخ کا فیصلہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حق میں ہے اور رہے گا. خون شہیداں کو خراج اہل حق ملتا رہے گا اور ہر دور کے یزید رسوا رہیں گے. ہم شہیدوں کے وارث ہیں، ہم آئین کے خالق ہیں، ہم عوام کے آواز ہیں، ہم قربانیوں کے سفر کے امین ہیں. جو کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ گری خدا بخش کا مزار کو دیکھے. یہاں کے شہیدوں کو دیکھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہی دیکھے، جو تخت دار پر چڑھ گیا مگر اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے. شہید شاہنواز بھٹو کو دیکھے، عامر کے خلاف جدوجہد پر زہر کا پیالہ دیا گیا. شہید میر مرتضی بھٹو کو دیکھے، ایک بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بھٹو کو شہید کیا گیا، ایک بہن کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بھائی کو شہید کیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہی دیکھے، جنہوں نے پوری زندگی عوام کے لیے وقف کر دی. یہاں مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو بھی ہے، جنہوں نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا.
इन शहीदों से प्यार करने वालों को देखें। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आज भी जिंदा है और उनसे टकराने वालों का नाम और निशान भी मिट गया है। जियाउल हक की कब्र वीरान है। मुशर्रफ मौत से बदतर बुज़दिली की जिंदगी गुजार रहा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का गम तो हर घड़ी हर रोज हमारे दिलों में है और रहेगा, मगर आज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। अगर आज वो हमारे दरमियान होती तो इन कठपुतलियों की औकात ही क्या कि वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मुकाबला कर सकते। आज उनकी क़यादत की, उनकी बहादुरी की, उनकी ज़हानत की हमें बहुत जरूरी है। जब उनकी क़यादत में पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों ने ज़ियाउल हक के खिलाफ MRD की तहरीक चलाई थी तो ऐवान इक़्तिदार के दरो दीवार कांप किए थे। जब मुशर्रफ को शिकस्त देने के लिए वो पाकिस्तान वापस आई थी तो वो जानती थी कि बुज़दिल कातिल घात लगाए बैठा है, मगर वो भुट्टो की बेटी थी, वो आपकी बहन थी, उसको कब कोई डरा सकता था। वो दहशतगर्दों के लिए दहशत की अलामत थी, वो गरीब अवाम के लिए रोशनी की किरण थी, वो चारों सूबों की जंजीर थी, वो बेनजीर थी, वो बेनजीर है और वो बेनजीर रहेगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अवाम से मोहब्बत का दर्स विरासत में मिला था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनको आखिरी मुलाकात में कहा था कि जो कुछ भी हो अवाम का साथ कभी मत छोड़ना, मेरा मिशन जारी रखना। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं तुम्हें सितारों से देखूंगा। मैंने जिस सुबह के लिए तख्तेदार को चुमा है वो सुबह आएगी, जरूर आएगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने फांसी घाट से ये अलम थामा और लियाकत बाग की शहादत गाह में हमारे हाथ में थमा दिया। हमारे पास भी बस ये ही विरासत है और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमें सितारों से देख रही है और उन्होंने जिस सुबह के लिए शहादत कबूल की थी वो सुबह आएगी इंशाअल्लाह। ये काफिला रुकेगा नहीं। आज हमें इस मुकद्दस मिट्टी पर खड़े होकर दोबारा ये अहद करना है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। उस आईन की हुक्मरानी कायम करने का वादा जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया, एक इस्लामी जमहूरी वफाकी आईन की हुक्मरानी जहां मुसावात हो, जहां गरीब किसान मेहनत कश मिल मजदूर के पास रोटी कपड़ा और मकान हो, जहां से नौजवान का मुस्तकबिल रोशन हो, उसके पास तालीम हो, रोजगार हो,
जहां खवातीन बराबरी का हक मिले, जहां किसी के साथ मजहब के नाम पर जुल्म ना हो, जहां पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तशकीर हो, जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वो इज्जत और वकार वापस मिले जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत में थी। एक ऐसा पाकिस्तान जहां अदल और इंसाफ हो, बर्दाश्त हो, बात करने की आजादी हो और बात सुनने का हौसला हो। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ हमेशा साजिशें हुई, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि अवाम उनके साथ खड़ी है। आज पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों की क़यादत करके आज पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों की क़यादत करने के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो नहीं है, मगर उनके असूल है, उनका मिसाल है, और उन्हीं असूलों पर अमल करके हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज की वजह से करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। गरीब को कोई पूछने वाला नहीं। लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, मजदूर मजदूरी को तरस रहा है, किसान फसल की कीमत को तरस रहा है, बच्चा दूध को तरस रहा है, दुकानदार खरीदार को तरस रहा है, नौजवान रोजगार को तरस रहा है, जमीन पानी को तरस रही है, मगर इन करप्ट और जालिम हुक्मरानों को किसी पर तरस नहीं आ रहा। इन अंधे और बहरे हुक्मरानों को ना कुछ नजर आ रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना इन्हें आपकी गुर्बत नजर आता है, ना इन्हें आपकी बेरोजगारी नजर आता है, ना इन्हें महंगाई का तूफान नजर आता है, ना इस कठपुतली को अवाम की चीखें सुनाई दे रही है। अवाम को रोटी दे नहीं सकता और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अवाम को रोजगार दे नहीं रहा और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लोगों से छत छीन रहा है और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इसने किसी को नहीं छोड़ा, ना गरीब को छोड़ा है, ना ताजिर को छोड़ा है, ना मजदूर को छोड़ा है, ना किसान को छोड़ा है, ना डॉक्टर्स को छोड़ा है, ना लेडी हेल्थ वर्कर्स को छोड़ा है, ना टीचर्स को छोड़ा है, ना तलबा को छोड़ा है, मगर अब ये अवाम उसको नहीं छोड़ेगा। अब ये अवाम इस सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। अब इस मुल्क के बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम इस कठपुतली जालिम सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेगी। इमरान ना अवाम का नुमाइंदा है, ना मुंतखब वजीर आजम है। ये गासिब है, गासिब जिसने अवाम के तमाम हकूक गस्ब किए हैं। मैं ये कैसे मानूं कि मुल्क में जमहूरियत है। वो
وہ جمہوریت جس کے لیے شہید محترمہ بے-نظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مل کر 30 سال جدوجہد کی، جس جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بے-نظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی، یہ وہ جمہوریت نہیں ہے۔ میں جمہوریت نہیں مان سکتا، میں جمہوریت نہیں مان سکتا جہاں بولنے کی آزادی نہ ہو، جہاں لکھنے کی آزادی نہ ہو، جہاں تقریر کرنے کی آزادی نہ ہو، جہاں جلسے کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اگر کوئی جلسہ کرے تو گرفتاریاں ہوتے ہیں، اگر ٹیچرز احتجاج کرے تو لاٹھیاں چلے، اگر کسان احتجاج کرے تو گولی کھائے۔ میں اس کو جمہوریت نہیں مان سکتا، یہ تو آمرو جابرو کا وتیرہ ہے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی بحالی اور آئین کی پاسداری کے لیے ہر عامر سے ٹکرائے، ہر غاصب اور جابر سے ٹکرائے۔ یہ کت پتلی کس کھیت کی مولی ہے؟ اسے نہ جمہوریت کا علم ہے، نہ حکومت کرنے کا ڈھنگ ہے۔ اب یہ ملک اور یہ عوام اس سلیکٹڈ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب عوام اس نااہل کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، بس بہت ہو چکا ہے۔ اگر اس حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ یہ سلیکٹڈ حکمران بھی ضیاء اور مشرف کی طرح تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں ہوں گے، اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ جو عوام کی طاقت سے ٹکراتا ہے وہ پاش ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے۔ ان نااہل، نالائق، ناجائز وزیر اعظم کو لانے والے تو لے کر آئے ہیں، مگر اس کو عقل کیسے دیتے، اس کو حوصلہ کیسے دیتے؟ بہادری اور دانش مندی اگر بازار میں ملتی تو عمران کا کسی ATM اس کو خرید دیتا، مگر یہ تو خدا کی عنایت ہوتی ہے، یہ تو عوام کی محبت، عوام کے غم سے آتی ہے۔ ان کرپٹ سلیکٹڈ حکمرانوں صرف اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، یہ عوام کو کیا دیں گے؟ LNG کی چوری، آٹا چوری، چینی چوری، دوائیوں کی چوری، گیس کی چوری، بجلی کی چوری۔ چوروں کے اس تولے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں، یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں۔ پچھلے 2.5 سال میں اس حکومت نے بیرون ملک سے، IMF سے، پتہ نہیں کہاں سے ریکارڈ قرض لیے ہیں۔ پورے پاکستان کی تاریخ کا قرض اگر آپ اکٹھا کر لے وہ ایک طرف ہے، اور جو عمران خان صاحب نے 2.5 سال میں قرض لیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان کو جواب دینا پڑے گا، یہ قرض کہاں گیا ہے؟ عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، عوام کا اس پیسہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج بھی ان کے لیے بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہے، دوائیوں مہنگی ہے۔ جواب عمران کو دینا پڑے گا، جواب تو دینا پڑے گا۔ یہ عوام جواب لے کر رہے گی۔
عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہے، دن دہاڑے قتل کیے جا رہے ہیں، مگر اس نالائق کو کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ان کو ہوتی ہے جو عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں، غم ان کو ہوتا ہے جن کا اپنا مٹی سے تعلق ہو۔ مگر اب یہ کھلواڑ بند ہوگا، سلیکٹڈ اور سلیکشن کا کاروبار بند ہوگا، آپ بند کروائیں گے۔ جس نے ہمارے بچوں کا منہ سے نوالا بھی چھینا ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، صوبوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، نہ پنجاب، نہ پختونخوا، نہ بلوچستان، نہ سندھ کو NFC میں ان کا جائز حق دیا جا رہا ہے۔ مگر کٹ پتلی وزیر اعلی اس پر بات تک نہیں کر رہا۔ صرف آپ کا ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، صرف آپ کا ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے جو نہ صرف سندھ کا ہر مسئلہ پہ آواز اٹھاتا ہے، ان کے ہر فورم پہ آپ کے ساتھ ہونے والے ہر زیادتی کے مخالفت کرتا ہے، مگر جو ہمارا پختونخوا کے عوام کے ساتھ زیادتیاں ہو رہے ہیں، جو بلوچستان کے عوام اور پنجاب کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، تو ہمارا ہی سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے جو NFC کے فورم بھی بیٹھتا ہے، CCI کے فورم پہ بیٹھتا ہے، اور آپ سب کا پاکستان کے عوام کا آواز اٹھاتا ہے۔ صرف سندھ ہی ہے جو ہر سطح پر احتجاج کر رہی ہے، سندھ کے عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھ رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے جزیروں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، یہ سندھ اور بلوچستان کے ساحل ہے، یہ وہاں کی عوام کے جزیرے ہیں۔ ہم کسی کو آپ کا جزیرے پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ ملک میں سب سے زیادہ گیس سندھ اور بلوچستان پیدا کرتے ہیں، سب سے زیادہ گیس سندھ اور بلوچستان پیدا کرتے ہیں، مگر کراچی سے لے کے کشمور تک، گھوٹکی سے لے کے کیتی بندر تک، سبی سے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے گوادر تک، یہاں تک کہ سوئی میں بھی گیس نہیں ہے۔ سوئی کے عوام کے لیے گیس نہیں ہے، جیسے آپ کے لیے گیس نہیں ہے۔ جس سرزمین سے گیس نکلتی ہے، جن کو آئین کا مطابق سب سے پہلا حق ہے، اس عوام کے پاس وہ عوام گیس کو ترس رہے ہیں۔ شاید ڈاکٹر مالک صاحب نے سی پیک کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ سی پیک عوام کا فائدہ میں ہوتا، اور اس وقت ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ سی پیک آپ کا فائدہ کے لیے ہو، ہم بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کا پسماندہ علاقے کو سب سے پہلا حق سی پیک پہ ملے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، فاٹا ہو، آپ کا رٹو دیرو ہو یا گوادر ہو، یہاں کے عوام کو سی پیک کا فائدہ ملے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک کامیاب ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ صرف اور صرف عوامی سی پیک کامیاب ہو سکتا ہے، صرف اور صرف وہ سی پیک کامیاب ہو سکتا ہے جو مقامی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہمیں وہ سی پیک نہیں چاہیے جو صرف اور صرف پاپا جونز والوں کو فائدہ دے۔ ہمیں پاپا جونز والا کا سی پیک نہیں چاہیے، ہمیں وہ سی پیک چاہیے جس کی بنیاد صدر زرداری نے رکھا تھا۔
ہمیں وہ سی پیک چاہیے جس پہ میاں نواز شریف صاحب نے دن رات محنت کی تھی. ہمیں وہ سی پیک چاہیے جو مقامی عوام کو روزگار دو, مقامی عوام کو فائدہ دو, نہ کہ کسی اور قوت کو فائدہ دو. اسی سی پیک کا گوادر, اسی گوادر کی وجہ سے, گوادر کی عوام کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سی پیک ہے. پنجاب کی وجہ سے نہیں, سندھ کی وجہ سے نہیں. اگر پاکستان میں سی پیک چل رہا ہے تو وہ میرا گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی وجہ سے ہے, وہ میرے گوادر کے عوام کے اپنی سرزمین کی وجہ سے ہے. انہی کی وجہ سے ہمیں یہ سی پیک کے تحفہ ملا, مگر ہم انہی عوام کو اس سی پیک سے دور رکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ پورا کا پورا گوادر کو فینس کیا جا رہا ہے. پورا گوادر کو مقامی وہاں کے لوگوں کے لیے, وہاں کے ماہی گیروں کے پہنچ کے باہر رکھا جا رہا ہے. اس قسم کا سی پیک نہیں چل سکتا. صرف اور صرف آپ کا سی پیک, عوامی سی پیک چل سکتا ہے. ساتھیوں, آپ کو معلوم ہے کہ بی بی شہید نے, بھٹو شہید کے شہادت کے بعد ملک میں جمہوریت اور 1973 کے آئین کی بحالی کے لیے ایم آر ڈی کے نام سے ایک اتحاد بنایا تھا اور عامر ضیاء کے خلاف ایک عوامی تحریک کی قیادت کی تھی. اس کے بعد جنرل ضیاء نے اقتدار پر قبضہ کیا تو تمام جمہوری قوتوں سے مل کر اے آر ڈی بنائی تھی. اور اب ہم سب نے مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو فعال کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اے پی سی بلایا تھا, سارے جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا. ہم نے سب مل بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ ایک پلان بھی بنایا تھا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے سب سے مقدس اور اہم دن, چاہے وہ ہمارے یوم تاسیس ہو, چاہے وہ ہمارے جیالوں کے لیے جو کارساز کا واقعہ, ملک کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ کا دن ہو, یا آج سارے جیالوں کے سب سے تکلیف دہ دن ہو, 27 دسمبر ہو, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بنیادوں سے پی ڈی ایم کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات سمیت دیا ہے. ہم ایک ہو گئے ہیں, ہم ایک پیج پہ بھی ہے, ایک سٹیج پہ بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے, آپ کی طاقت سے ہم ان کٹپتلیوں کو بگائیں گے, ضرور بگائیں گے. ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس نااہل, ناجائز, نالیک حکومت کا خاتمہ کرنے اور ملک میں اصل جمہوریت لے آنے, آئین کا پاسداری کے لیے ہم سب میدان میں اترے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا. اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا, لانگ مارچ ہوگا. ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے, بھرپور تحریک چلائیں گے. شہید بی بی کے جیالوں, بھٹو شہید کے جانے والوں, کیا آپ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہو؟
کیا آپ ان کے لاٹھیاں کھانے کے لیے تیار ہو؟ آنسو گیس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ان کی جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہو؟ اسلام آباد پہنچ کے اس کٹ پتلی کو اس وزیر اعظم کے کرسی سے گھسیٹنے کے لیے آپ تیار ہو؟ جمہوریت بحال کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ تیار ہو، اگر آپ میرے ساتھ ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جب میں کال دیتا ہوں، جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں، جب پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈیموکریٹک موومنٹ میں شریک سارے جماعتیں لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں تو پھر آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، تیاری کر لو۔ گری خدا بخش کے اس میدان میں، گری خدا بخش کے اس میدان میں وعدہ کرو، وعدہ کرو، اس مزار کی طرف منہ کر کے وعدہ کرو۔ جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں تو آپ دمادم مسکلندر کا نعرہ لگا کر نکل پڑیں گے اور ہم اس کٹ پتلی کو بگائیں گے، اس سلیکٹڈ کو بگائیں گے، اس ملک کو، عوام کو، اس ظالم، نااہل، ناجائز، نالائق سلیکٹڈ کہ تباہکاریوں سے بچانا ہے۔ اب تاریکیاں چھٹنے والی ہے، ظلم کی رات ڈھلنے والی ہے، مجرم حکمرانوں کے احتساب کا وقت آ چکا ہے، آمروں کا جبر ختم ہونے کو ہے، غم کے بادل چھٹنے والے ہیں، خوشحالی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ گری خدا بخش کے شہیدوں کا خون آپ رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے۔ بی بی کا وعدہ پورا کرو گے۔ میں اپنے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، مریم شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کی جو ڈیلیگیشن ہے، ڈاکٹر مالک صاحب، اختر مینگل صاحب، غفور حیدری صاحب، امیر ہوتی صاحب، نورانی صاحب، ساجد میر صاحب کے ساتھیوں کو، شیخ کو ساتھیوں کو، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہاں آپ ہمارا دکھ میں یوم شہادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے یوم شہادت پہ آپ یہاں گری خدا بخش میں تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو عوامی راج دے کے رہیں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں بھٹو شہید اور بی بی شہید کے جیالوں کو، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم آپ کی محبتوں، ہم آپ کے محبتوں کے قرض دار ہیں۔ آپ سب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وارث ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وارث ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنی بہن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہا ہے، آج پھر ہمیں کامیاب کرے، سرخرو کرے۔
اے عظیم کبریا، سن غریب کی دعا، سازشوں میں گر گئی بنت عرص ایشیا، لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا، ٹال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول۔